हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि इश्क, नफ़रत और काले इल्म की उस दुनिया की है जहाँ एक बार जाकर कोई वापस लौट कर नहीं आता। ये कहानी आयज़ा ने हमारे साथ शेयर की है। वो बताती हैं कि ये कहानी उन्होंने अपनी अम्मा से सुनी थी। वो लिखती हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब गांवों में बिजली का नामो निशान तक नहीं था। तब रातों में लोग सिर्फ लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के साथ रहा करते थे। तब एक लड़की थी, आबिदा, जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब उसे धोखा मिला तो उसने इंतकाम की एक ऐसी राह चुनी जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी थी। ये कहानी शुरू होती है नूरपुर गांव से। नूरपुर एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के एक कोने में एक जर्जर हवेली थी। कभी वो हवेली बड़ी ही शानदार हुआ करती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे और आंगन में एक पुराना कुआं। मगर वक्त की मार ने उस हवेली की सारी रौनक छीन ली थी। दीवारों का गारा झड़ चुका था। छत से बरसात में अब पानी टपकता था और वो कुआं भी अब सूख चुका था। बस अब उस वीरान हवेली में सिर्फ दो जानें बसती थीं, आबिदा और उसकी अम्मा शमीम बेगम। आबिदा उस वक्त 21 बरस की थी। उसका गोरा रंग, उसके काले घने बाल जो कमर तक लहराते थे, और आंखें तो उसकी ऐसी थीं जैसे समंदर की गहराइयाँ हों। लेकिन उसकी उन आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, एक ऐसा दर्द जो शायद उसकी तकदीर ने उसके माथे पर लिख दिया था। आबिदा जब सिर्फ 12 बरस की थी तब उसके अब्बा का साया उसके सर से उठ गया था। तेज़ बुखार में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उस दिन के बाद से आबिदा की अम्मा ने रात दिन एक करके अपनी बेटी को पाला, मगर वक्त के साथ साथ उनकी सेहत भी बिगड़ती चली गई। दमे की बीमारी ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ज़रा सी मेहनत कर लेती तो उनकी सांस फूलने लगती थी, खांसी के दौरे पड़ने लगते थे। अब घर का सारा बोझ आबिदा के नाजुक कंधों पर आ गया था। उसने अपनी अम्मा से सिलाई सीखी और गांव की औरतों के कपड़े सीकर अब वो घर का चूल्हा जलाती थी। सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के आखिरी पहर तक वो अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठकर रात दिन कपड़े सिला करती थी। उस मशीन की खटखट की आवाज़ ही शायद उस वीरान हवेली में ज़िंदगी का एहसास कराती थी। वो कभी किसी की शादी के लिए लहंगा सीती तो कभी किसी बच्चे के लिए कुर्ता पायजामा। पैसे कम मिलते मगर उतने में ही गुजारा करना पड़ता था। आबिदा की ज़िंदगी में सिर्फ गुर्बत और तन्हाई ही नहीं थी, उसके दिल में एक ख्वाब भी बसता था। एक चेहरा था जो हमेशा उसकी आंखों में रहता था, और वो चेहरा था रोमान का। रोमान आबिदा की फूफो का बेटा था। जब आबिदा के अब्बू जिंदा थे तब दोनों खानदानों में बहुत ही प्यार था। ईद हो या शादी ब्याह सब एक साथ मनाते थे। रोमान और आबिदा बचपन से साथ खेले थे। धीरे धीरे वो बचपन का साथ एक गहरी मोहब्बत में बदल गया था। रोमान उस वक्त 25 बरस का एक जवान मर्द था। गांव में वो ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था, कभी खेतों में मजदूरी भी कर लेता। उसकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मगर आबिदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो रोमान ही उसकी पूरी दुनिया था। जब वो मुस्कुराता तो आबिदा को लगता जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया हो। एक दिन रोमान ने उससे बात की। वो शाम का वक्त था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस दिन वहां कोई नहीं था। रोमान ने आबिदा को वहीं बुलाया था। रोमान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, आबिदा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमान से ये बात सुनकर आबिदा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, क्योंकि उसने भी तो बस यही ख्वाब देखा था। जवाब में वो रोमान से बस इतना ही कह पाई, मैं भी सिर्फ तुम्हारी ही हूँ रोमान, और कोई दूसरा ख्वाब मैंने कभी देखा ही नहीं। उस दिन के बाद आबिदा ने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। शमीम बेगम को भी कोई एतराज़ नहीं था। रोमान अच्छा लड़का था, नेक दिल था, और दोनों ख़ानदानों में पहले से ही ये रिश्ता तय था। बस एक रस्म अदायगी बाकी थी।
رومان کے گھر والوں کا خود آ کر رشتہ مانگنا۔ رومان کی اماں یعنی عابدہ کی پھپھو سلیمہ بیگم نے بھی اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت میں کچھ اور لکھا ہو تو سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔ مہینے گزرتے گئے مگر رومان کے گھر سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ جب کبھی عابدہ رومان سے ملتی تو وہ کہتا، بس تھوڑا انتظار کر لو عابدہ، ابھی گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابا بیمار رہتے ہیں، اماں کو بھی کچھ تکلیف رہتی ہے، جیسے ہی سب ٹھیک ہوگا ہم دونوں نکاح کر لیں گے، بس تھوڑے دن انتظار اور کر لو۔ اور عابدہ انتظار کرتی رہی۔ 1 سال گزرا، پھر 2 سال، 3 سال۔ اس کی عمر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے اکثر ٹوکا کرتیں، شادی کب کرو گی عابدہ؟ عمر زیادہ ہو جائے تو کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ مگر عابدہ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بس رومان کا انتظار کرتی رہی۔ وہ ہر روز سوچا کرتی کہ شاید آج رومان کے گھر سے پیغام آ جائے۔ اور پھر ایک دن وہ خبر آئی جس نے عابدہ کی دنیا کو تباہ کر دیا۔ وہ ساون کا مہینہ تھا۔ آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں بارش کی خوشبو تھی۔ عابدہ اپنی حویلی میں بیٹھی ایک دلہن کا لہنگا سی رہی تھی۔ لال رنگ کا بھاری لہنگا تھا جس پر سنہری گوٹے لگانے تھے۔ اس کی انگلیاں مشین پر تیزی سے چل رہی تھیں، سوئی دھاگا ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی اس کی پڑوسن رابعہ آپا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ان کی سانس پھول رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ رابعہ کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ عابدہ نے کام روک کر اوپر دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا آپا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ رابعہ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی سن نہ لے، اور پھر عابدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، عابدہ مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں یہ بات میں کیسے بتاؤں۔ یہ سن کر عابدہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے آپا؟ آپ سیدھے سیدھے بتائیے۔ رابعہ نے عابدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، عابدہ رومان کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر عابدہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ رابعہ نے آگے کہا، شہر کے ایک سیٹھ کی بیٹی سے اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی امیر خاندان کی ہے۔ سیٹھ نے رومان کے گھر والوں کو بہت سارا زیور اور پیسہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا دہیج دیا ہے کہ رومان کے گھر والے اب غریبی سے نکل جائیں گے۔ عابدہ کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سب کچھ گھومنے لگا اور پھر وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کی اماں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رابعہ آپا بھی وہیں بیٹھی تھی۔ عابدہ نے دھیرے سے کہا، اماں۔ اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ اس کی آواز سن کر شمیم بیگم کہنے لگی، میں نے سنا ہے سب کچھ۔ میں نہیں جانتی تھی عابدہ کہ رومان تمہارے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس لڑکے نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا ہے، بہت بڑا دھوکا۔ میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیا تماشا ہے۔ اس پر عابدہ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، اماں آپ کہیں نہیں جائیں گی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہم غریب ہیں نا، اور اس دنیا میں غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تب اس کی اماں نے کہا، مگر رومان نے تو تم سے وعدہ کیا تھا نا۔ تب عابدہ نے انہیں بیچ میں ہی روکتے ہوئے کہا، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں اماں، خاص کر جب پیسہ سامنے ہو۔ عابدہ کچھ اور نہیں بولی، وہ بس لیٹی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر اب وہ آنسو درد کے نہیں تھے، وہ آنسو غصے کے تھے، نفرت کے تھے۔ اگلے 3 دن تک عابدہ نے کچھ نہیں کھایا، وہ بس اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ اس کی اماں کتنا بھی اسے سمجھاتی، رو رو کر اس کے سامنے گڑ گڑاتی کہ کچھ کھا لو عابدہ، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، ہونٹ سوکھ گئے، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ گئے۔ اور چوتھے دن عابدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رومان سے ملے گی۔ وہ اس سے سیدھے پوچھے گی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ شاید یہ سب کوئی غلط فہمی ہو، شاید لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہو۔ شام کو جب اندھیرا ہونے لگا تو عابدہ چپکے سے اپنے گھر سے نکلی۔ اس نے اپنی اماں سے کہا
کہ وہ رابعہ آپا سے ملنے جا رہی ہے، اور پھر وہ اسی برگد کے پیڑ کے پاس پہنچی جہاں رومان نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے رومان کو ایک چھوٹے بچے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ وہاں ملے۔ عابدہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ سورج ڈھل چکا تھا، آسمان میں لالی چھا گئی تھی، پیڑوں پر پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس لوٹ رہے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر رومان آیا، مگر وہ رومان جو عابدہ نے پہلے دیکھا تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکان نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں آج وہ پیار نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے رخی تھی۔ رومان، عابدہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ سب کیا ہے رومان؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ تب رومان نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ پیڑ کے تنے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور کہا، ہاں، میری شادی ہو رہی ہے۔ رومان سے یہ سب سن کر عابدہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی دھکا مار رہا ہے، نیچے گرا رہا ہے۔ لیکن رومان، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ تب رومان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، میں نے بہت کچھ کہا تھا عابدہ، مگر میں ایک غریب لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ میرے ابا بیمار ہیں، مجھے ان کا علاج کروانا ہے، مجھے اپنے گھر کی حالت سدھارنی ہے۔ تمہیں پتا تھا نا کہ میں غریب ہوں، پہلے دن سے تمہیں پتا تھا، پھر تم نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا؟ تم نے مجھے کیوں امید دی؟ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا رومان؟ تب رومان نے کہا، دیکھو عابدہ، میں تمہیں پسند کرتا تھا، تم خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر پیار اور شادی میں فرق ہوتا ہے عابدہ۔ شادی میں پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، رتبہ چاہیے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک ٹوٹی پھوٹی سی حویلی اور ایک بیمار ماں۔ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ رومان کا ہر لفظ عابدہ کے دل میں چھرے کی طرح چبھ رہا تھا، ہر بات اس کی روح کو تار تار کر رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی رومان ہے جسے وہ اپنی زندگی سمجھتی تھی، وہ رومان جس کے لیے اس نے اپنے سارے خواب بنے تھے۔ عابدہ نے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے رومان، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کے سارے خواب بنے تھے، میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی؟ تب رومان نے کہا، تو اب نئے خواب بن لو عابدہ۔ رومان نے بے رخی سے کہا، اور سنو، آگے سے مجھے پریشان مت کرنا، اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری اور میری بیوی کی زندگی میں خلل ڈالے۔ یہ کہہ کر رومان وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عابدہ وہیں کھڑی رہ گئی، پھر اس کے پیر کانپنے لگے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ عابدہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سبکیاں اس ویران رات میں گونج رہی تھیں، مگر وہاں اسے سننے والا کوئی نہیں تھا، بس اندھیرا تھا، کالا گھنا اندھیرا۔ اس رات عابدہ کی زندگی بدل گئی۔ اس کے دل میں جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی، اور اس نفرت نے ایک خوفناک راستہ چن لیا، ایک ایسا راستہ جس کا کوئی مقام نہیں تھا، صرف تباہی تھی۔ رومان کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ کتنا شاندار ولیمہ ہوا ہے۔ دعوت میں ہزاروں لوگ گئے تھے، اتنے پکوان بنے تھے کہ گنتی مشکل تھی۔ کہتے ہیں کہ سیٹھ نے اپنی بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سونے کے زیور، ہیرے کے ہار، ریشم کی ساڑیاں، سب کچھ تو تھا۔ گاؤں کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی، ارے دیکھا تم نے، رومان کی تو قسمت ہی کھل گئی، اب تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ہر بات عابدہ کے کانوں تک پہنچ رہی تھی، اور ہر بات اس کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، آسمان میں تارے چمک رہے ہوتے، مگر اس کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شادی کے بعد رومان کی بیوی ثنا اس کے گھر آ گئی۔ ثنا ایک خوبصورت اور امیر لڑکی تھی، گورا رنگ، لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں۔ اس کے پاس ہر چیز تھی، پیسہ، زیور، کپڑے، اور سب سے بڑی بات، اس کے پاس رومان تھا، وہ رومان جو کبھی عابدہ کا ہوا کرتا تھا۔ عابدہ روز رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہتی،
اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ نفرت کی آگ نکل رہی تھی۔ وہ رومان کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے برباد دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہر روز یہی خیال کرتی کہ کاش اس کی بھی زندگی ویسے ہی برباد ہو جائے جیسے اس نے میری کی ہے، کاش اسے بھی ویسا ہی درد ملے جیسا مجھے ملا ہے۔ عابدہ کی اماں اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی۔ شمیم بیگم اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ انہوں نے عابدہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا عابدہ، اب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، تمہیں ضرور کوئی اور اچھا لڑکا ملے گا، تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی اور بنا ہے۔ مگر عابدہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتی، وہ بس خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، انتقام۔ اور پھر ایک رات عابدہ کو ایک خواب آیا، ایسا خواب جو اتنا صاف تھا کہ لگتا تھا جیسے حقیقت ہو۔ اس خواب میں اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس عورت کے بال سفید تھے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، مگر سب سے ڈراؤنی اس کی آنکھیں تھیں، ایک دم کالی، جن میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ بوڑھی عورت دھیرے دھیرے عابدہ کے پاس آئی۔ وہ عابدہ کے بالکل قریب آئی اور اس کے کان میں کہا، تو جو چاہتی ہے وہ تجھے مل سکتا ہے، بس تجھے صحیح راستہ جاننا ہوگا۔ عابدہ نے پوچھا، کون سا راستہ؟ تب اس عورت نے کہا، کالے علم کا راستہ، وہ راستہ جو تیرے دشمن کو تباہ کر سکتا ہے، جو اس کی زندگی میں ویسا ہی درد لا سکتا ہے جیسے تجھے ملا ہے۔ خواب پورا ہوتے ہی عابدہ کی نیند کھل گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالا علم، عابدہ نے اس کے بارے میں سنا تو تھا، گاؤں میں لوگ کہتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو ٹونا جانتے ہیں، مگر عابدہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایک دن خود اس راستے پر چلے گی۔ یہ گناہ تھا، بہت بڑا گناہ، مگر اب اسے کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شروعات کہاں سے کرے، کس سے پوچھے۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ گاؤں میں ایک بوڑھے آدمی تھے، لوگ کہتے تھے کہ وہ جڑی بوٹی کے جانکار ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس جادو کا بھی علم ہے، شاید وہ کچھ مدد کر سکیں۔ اگلے دن عابدہ نے اپنی اماں سے کہا کہ اسے شہر جانا ہے۔ اماں، مجھے سلائی کا کچھ سامان خریدنا ہے، دھاگے بھی سارے ختم ہو گئے ہیں اور مجھے کچھ سوئیاں بھی چاہیے۔ شمیم بیگم نے جب اپنی بیٹی کے شہر جانے کا سنا تو کہنے لگی، اکیلی شہر جاؤ گی؟ اکیلی لڑکی کو شہر نہیں جانا چاہیے۔ تب اس نے کہا، اماں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے ضروری کام ہے، میں شام تک واپس آ جاؤں گی، آپ فکر مت کیجیے، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ عابدہ کی بات سن کر شمیم بیگم کو تو کچھ شک نہیں ہوا، مگر انہیں اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ماں کا دل ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ بھانپ ہی لیتا ہے۔ عابدہ صبح صبح بس پکڑ کر شہر کے لیے نکل گئی۔ بس میں بہت بھیڑ تھی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب بھرے ہوئے تھے۔ بس میں بیٹھی عابدہ بس کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ قریب 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر پہنچی۔ شہر پہنچ کر وہ سیدھے پرانے بازار کی طرف گئی۔ وہاں اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک پرانی دکان ہے جہاں طرح طرح کی کتابیں ملتی ہیں، عجیب عجیب کتابیں جو عام دکانوں میں نہیں ملتی۔ پرانا بازار شہر کا سب سے پرانا حصہ تھا۔ وہ دکان ایک بہت ہی تنگ گلی میں تھی۔ باہر سے دیکھنے پر وہ ایک عام سی دکان لگتی تھی۔ دکان کے باہر ایک پرانا سا بورڈ لٹک رہا تھا جس پر لکھا تھا، کتابوں کی دکان، مگر اندر کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ دکان میں اندر بہت ہی اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھی، الماریوں میں کتابیں بھری ہوئی تھی، اتنی زیادہ کتابیں کہ لگتا تھا جیسے دیواریں ہی کتابوں سے بنی ہوں۔ دکان کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کے سر پر ایک پرانی ٹوپی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی عابدہ نے اپنے سپنے میں دیکھی تھی، کالی گہری سیاہ آنکھیں۔ اس بوڑھے آدمی نے عابدہ کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا، میں جانتا تھا
تم ضرور آؤ گی۔ یہ سن کر عابدہ چونک گئی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے کہا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تب اس بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم انتقام لینا چاہتی ہو نا؟ کسی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اب تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو۔ یہ سن کر عابدہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی کیسے جانتا ہے، کیونکہ اس نے تو کبھی کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ تب اس بوڑھے نے اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک ٹوٹی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عابدہ ڈرتے ڈرتے وہاں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہاں اس دکان میں ایسی کتابیں ہیں جو تمہیں کہیں اور نہیں ملیں گی، مگر یہ جان لو، کالے علم کی دنیا بہت ہی خطرناک ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے وہ یہاں سے واپس نہیں لوٹ سکتا۔ یہ راستہ تمہیں تمہاری منزل تک تو لے جائے گا، مگر ساتھ میں تمہاری روح کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ عابدہ نے کہا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، مجھے بس رومان کو برباد کرنا ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ بوڑھا آدمی اٹھا اور دکان کے پچھلے حصے میں گیا۔ عابدہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ عابدہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا 2 پرانی کتابیں لے کر واپس آیا۔ ان کتابوں کے کور کالے تھے، ان پر کچھ عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کتابیں دیکھنے میں ہی اتنی ڈراؤنی تھیں کہ عابدہ انہیں دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ بوڑھے آدمی نے وہ 2 کتابیں میز پر رکھ دیں اور کہا، پہلی کتاب میں بنیادی چیزیں لکھی ہیں، کیسے شروعات کرنی ہے، یہ سب اس کتاب میں بتایا گیا ہے، اور دوسری کتاب میں وہ عمل لکھے ہیں جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائیں گے، جن سے تم کسی کو بھی برباد کر سکتی ہو۔ اور ہاں، ایک بات اور، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں ان سب کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس دنیا میں کچھ بھی مفت میں نہیں ملتا۔ عابدہ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے پوچھا، کیسی قیمت؟ تب اس بزرگ نے کہا، وہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گی۔ اب جاؤ اور یاد رکھنا، جو شروع کیا ہے اسے پورا کرنا ہوگا، بیچ میں نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ بہت برا ہوگا۔ عابدہ نے بنا سوچے سمجھے وہ کتابیں وہاں سے اٹھا لیں۔ اس نے ایک پرانے کپڑے میں وہ کتابیں لپیٹیں اور اپنے جھولے میں رکھ لیں اور دکان سے باہر نکل آئی۔ باہر بہت ہی تیز دھوپ تھی۔ شام کو جب وہ واپس گاؤں پہنچی تو اس کی اماں نے پوچھا، کیا خریدا بیٹا؟ تب عابدہ نے کہا، بس کچھ ضروری سامان اماں۔ اس وقت عابدہ نے اپنی اماں سے جھوٹ بولا۔ اس نے وہ کتابیں اپنے کمرے میں ایک پرانے صندوق کے اندر چھپا دیں اور صندوق میں اوپر سے تالا لگا دیا۔ اس رات سے عابدہ کی اصلی زندگی شروع ہوئی، وہ زندگی جو اندھیرے اور خوف سے بھری تھی۔ اس رات جب سب سو گئے، عابدہ نے صندوق کھولا اور پہلی کتاب نکالی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کمرے میں ایک موم بتی جلائی اور موم بتی کی ٹمٹماتی روشنی میں وہ کتاب اور بھی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ عابدہ نے کتاب کھولی۔ پہلے پنے پر ہی کالی سیاہی سے بڑے بڑے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا تھا، جو اس علم کو سیکھنا چاہتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یاد رکھو، اس علم کی قیمت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ عابدہ نے ایک پل کے لیے سوچا، مگر پھر رومان کا وہ بے رخ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے وہ زہریلے الفاظ، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک ٹوٹی پھوٹی حویلی اور ایک بیمار ماں۔ وہ لفظ اب بھی عابدہ کے دل میں چھرے کی طرح چبھتے تھے، اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ اس نے سوچا، نہیں، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ رومان کو برباد کر کر ہی دم لے گی۔ عابدہ نے کتاب پڑھنی شروع کی۔ پہلا عمل تھا اپنی پرچھائی کو ایک کالے کپڑے میں لپیٹنا۔ یہ سب سے عجیب عمل تھا۔ اس میں آدھی رات کو ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پرچھائی کو دیکھنا تھا اور ایک خاص منتر بولنا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا، یہ منتر صرف ایک بار بولا جاتا ہے، اگر غلط طریقے سے بولا تو تمہاری روح اس شیشے میں قید ہو جائے گی۔ عابدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی رات سے یہ عمل شروع کرے گی۔ اگلی رات جب گھڑی میں 12 بجے عابدہ چپ چاپ اٹھی، اس نے اپنے کمرے میں ایک پرانا شیشہ رکھا ہوا تھا
اس نے اس شیشے کو دیوار کے سامنے رکھ دیا اور ایک موم بتی جلائی۔ پھر اس نے ایک کتاب سے وہ منتر یاد کیا۔ وہ منتر کچھ عجیب سا تھا جو عابدہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مگر اس نے ویسے ہی بولنا شروع کیا جیسے کتاب میں لکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے منتر بولنا شروع کیا، موم بتی کی لو تیزی سے جلنے لگی جیسے کوئی ہوا چل رہی ہو، مگر کھڑکی بند تھی۔ عابدہ نے شیشے میں اپنی پرچھائی کو دیکھا اور جو اس نے دیکھا اس سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ شیشے میں اس کی پرچھائی تھی، مگر وہ پرچھائی ہل رہی تھی اور پھر وہ پرچھائی دھیرے دھیرے مسکرانے لگی۔ عابدہ کو لگا جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو، وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس پرچھائی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شیشے سے باہر نکلنے لگا، اصلی دنیا میں آنے لگا، اور پھر اچانک موم بتی بجھ گئی۔ کمرے میں گھنا اندھیرا چھا گیا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ عابدہ زمین پر گر پڑی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ کچھ دیر تک تو وہیں پڑی رہی، پھر دھیرے سے اٹھی اور اس نے اس شیشے کی طرف دیکھا۔ شیشہ اب ایک عام شیشہ تھا، اس میں کچھ بھی عجیب نہیں تھا، مگر عابدہ جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ حقیقت تھا۔ اس نے پہلا قدم لے لیا تھا، کالے علم کی دنیا میں اس کا پہلا قدم۔ اگلے کچھ ہفتوں تک عابدہ نے اور عمل کیے۔ کتاب میں لکھے ہر عمل کو اس نے دھیان سے پڑھا اور کیا۔ کچھ عملوں میں اسے اپنا خون دینا پڑا، کچھ میں عجیب عجیب چیزیں جلانی پڑتیں، کالی مرچ، لونگ اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں جو اسے انہی بزرگ کی دکان سے ملی تھیں۔ دھیرے دھیرے عابدہ بدلنے لگی، اس کا چہرہ پتلا ہو گیا، آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے اور گہرا گئے۔ اس کی اماں کو اب اس پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر اس سے پوچھتی، عابدہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو بہت کمزور ہو گئی ہے، اور رات کو تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ میں نے تجھے کئی بار رات میں جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ عابدہ ہر بار ان سے جھوٹ بول دیتی اور کہتی، میں ٹھیک ہوں اماں، بس کام کا بوجھ تھوڑا زیادہ ہے اور مجھے نیند میں اسی لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ مگر شمیم بیگم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ کیا تھا یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک رات عابدہ نے دوسری کتاب کھولی۔ اس کتاب میں وہ اصلی عمل لکھے تھے، وہ عمل جن سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ پہلے پنے پر لکھا تھا، دشمن کو تباہ کرنے کا عمل۔ اس عمل میں کئی چیزوں کی ضرورت تھی، اور سب سے اہم چیز تھی دشمن کی کوئی نجی چیز، اس کے بال، اس کے کپڑے کا ٹکڑا یا اس کی کوئی اور چیز جو اس نے استعمال کی ہو۔ عابدہ کو پتا تھا کہ اسے رومان کی کوئی چیز چاہیے، مگر کیسے؟ وہ اس کے گھر کیسے جائے گی؟ اور پھر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اگلے دن عابدہ رابعہ آپا کے گھر گئی اور بولی، آپا میں نے سنا ہے کہ رومان کو اپنی بیوی کے لیے ایک نیا لہنگا بنوانا ہے، کیا میں اسے سل سکتی ہوں؟ رابعہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی اور کہنے لگی، میرا مطلب ہے رومان کی بیوی کے لیے لہنگا تو سلے گی؟ عابدہ مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگی، جو ہو گیا سو ہو گیا آپا، اور یہ تو میرا کام ہے نا، اب مجھے آگے بڑھنا ہے، اور ویسے بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ رابعہ کو یہ بات سن کر کچھ عجیب لگا، مگر اس نے حامی بھر دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ثنا سے بات کر کر بتاتی ہوں۔ ثنا رومان کی بیوی تھی۔ کچھ دنوں بعد ثنا خود عابدہ کی حویلی میں آئی۔ اس کے ساتھ کپڑے کا تھان تھا، گلابی رنگ کا شاندار ریشم۔ ثنا بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں سونے کا ہار تھا اور کانوں میں اس نے بالیاں پہنی تھیں۔ اس کی خوشی دیکھ کر عابدہ کے دل میں نفرت کی آگ اور بھڑک گئی۔ اس نے کہا، عابدہ مجھے بہت ہی خوبصورت لہنگا چاہیے، اگلے مہینے میری سالگرہ ہے۔ عابدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل، میں آپ کے لیے سب سے خوبصورت لہنگا بناؤں گی۔ جب ثنا چلی گئی تو عابدہ نے وہ کپڑا دھیان سے دیکھا، مگر اسے تو رومان کی کوئی چیز چاہیے تھی، اور پھر اسے ایک اور ترکیب سوجھی۔ اگلے دن عابدہ نے رابعہ آپا سے کہا، آپا لہنگے کی ناپ لینی ہے، کیا آپ ثنا سے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ایک بار میری حویلی پر پھر سے آ جائے، اور اس بار اگر رومان بھی ساتھ آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ان کی رائے بھی لے لوں گی۔
رابعہ نے عابدہ کی بات سن کر ہاں کر دی اور کچھ دن بعد رومان اور ثنا دونوں عابدہ کی حویلی پر آئے۔ رومان کو عابدہ کے سامنے آنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر ثنا کے ضد کرنے پر وہ اس کے ساتھ آ گیا۔ جب وہ دونوں بیٹھک میں بیٹھے تھے، عابدہ نے ان کے لیے چائے بنائی۔ اس نے سب سے اچھے کپ نکالے اور ان میں چائے ڈالی۔ جب رومان نے چائے پی تو عابدہ نے دھیان سے دیکھا کہ وہ کون سا کپ استعمال کر رہا ہے۔ ثنا کی ناپ لینے کے بعد جب وہ دونوں چلے گئے تو عابدہ نے فوراً وہ کپ اٹھا لیا جس سے رومان نے چائے پی تھی۔ عابدہ نے بہت ہی دھیان سے ایک روئی سے اس کپ کے کنارے کو پوچھ لیا جس میں رومان نے چائے پی تھی۔ عابدہ اب بہت خوش تھی۔ اس نے سوچا، بس اب میرے پاس وہ سب ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اس رات جب سب سو گئے، عابدہ نے وہ خطرناک عمل شروع کیا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک گول گھیرا بنایا لال سندور سے، پھر اس نے اس گھیرے کے بیچ میں کالی موم بتیاں رکھیں، 7 کالی موم بتیاں۔ اس نے وہ روئی نکالی جس پر رومان کی لاڑ لگی تھی۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی مٹی کا پتلا بنایا۔ اس پتلے میں اس نے وہ روئی بھر دی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ جب دشمن کی کوئی چیز پتلے میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ پتلا اس شخص سے جڑ جاتا ہے۔ اس پتلے کو جو بھی ہوتا ہے وہی اس شخص کو بھی ہوتا ہے۔ عابدہ نے موم بتیاں جلائیں، پھر اس نے کتاب سے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ منتر بہت ہی لمبا اور بہت ہی مشکل تھا۔ عابدہ جیسے جیسے وہ منتر بول رہی تھی، موم بتیوں کی لو عجیب طرح سے ہلنے لگی تھی، اور پھر عابدہ کو لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، کوئی ایسا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر موجود تھا۔ اس نے منتر پورا کیا، پھر اس نے پتلے کو اٹھایا اور اس کے سینے میں ایک کالی سوئی چبھائی۔ رومان، رومان، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے تم نے میرے دل میں چھرا گھونپا تھا ویسے ہی میں تمہارے یہ چھرا گھونپ رہی ہوں۔ تم نے مجھے تڑپایا تھا نا، اب تم بھی تڑپو گے۔ تم نے میری زندگی برباد کی تھی نا، اب میں تمہاری زندگی برباد کروں گی۔ وہ سوئی اس پتلے میں پوری طرح گھس گئی اور اسی پل کہیں دور اپنے گھر میں رومان کی نیند اچانک کھل گئی۔ اس نے اپنے سینے کو پکڑ لیا۔ ایک تیز درد اٹھا تھا اس کے سینے میں، جیسے کسی نے اس کے دل میں کچھ گھونپ دیا ہو۔ رومان کی چیخ نکل گئی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کی بیوی ثنا نیند سے جاگ گئی۔ تب رومان نے کہا، اچانک سینے میں بہت تیز درد ہوا جیسے کسی نے کچھ مارا ہو۔ ثنا گھبرا گئی۔ اس نے فوراً رومان کے ماں باپ کو جگایا۔ رومان کی ماں سلیمہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی آئیں، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ درد کم ہو گیا۔ رومان کی سانسیں دھیرے دھیرے نارمل ہو گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید گیس کا درد ہو، مگر وہ غلط تھا کیونکہ یہ سب تو ابھی بس شروعات تھی۔ اگلے دن سے رومان کو عجیب عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی اچانک سینے میں درد اٹھتا، کبھی سر دکھنے لگتا۔ رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی، اور جب نیند آتی بھی تو برے سپنے آتے، ایسے سپنے جس میں وہ ایک اندھیری جگہ میں پھنسا ہوتا، چاروں طرف اندھیرا اور دور سے کسی کے رونے کی آواز آتی۔ اس نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا۔ ڈاکٹرز نے بہت سارے ٹیسٹ بھی کیے مگر کچھ بھی پتہ نہیں چلا، سب کچھ نارمل تھا۔ انہوں نے رومان کو ریلیکس کرنے کی دوائی دے دی مگر دوائیاں اپنا کام نہیں کر پا رہی تھیں۔ رومان کی حالت دھیرے دھیرے بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا وزن بھی کم ہونے لگا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف آ گیا تھا۔ ثنا اسے دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ اس نے ہر طرح کی دوا دارو کروائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رومان کے ماں باپ بھی اس کی حالت دیکھ کر حیران تھے۔ ان کا بیٹا جو اتنا تندرست تھا اچانک اتنا بیمار ہو گیا تھا۔ گاؤں میں لوگ باتیں کرنے لگے، کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنی جلدی کوئی بیمار نہیں پڑتا، شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید کسی نے جادو ٹونا کر دیا، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اصلی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ تھی عابدہ۔ وہ عابدہ جو ہر رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس پتلے میں سوئیاں چبھاتی تھی، کبھی اس پتلے کے سینے میں، کبھی سر میں اور کبھی پیروں میں۔ ہر سوئی کے ساتھ رومان کو درد ہوتا، ہر منتر کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھتی۔ عابدہ بدلہ لے رہی تھی، وہ بدلہ جو اس نے سوچا تھا، مگر عابدہ کو نہیں پتا تھا
کہ کالے علم کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک بھاری قیمت، اور وہ قیمت چکانے کا وقت بھی اب قریب آ رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ رومان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتا تھا۔ ثنا رات دن اس کی خدمت کرتی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس دن شام کو سلیمہ بیگم اپنے گھر سے نکلی۔ انہیں اچانک خیال آیا کہ وہ بہت دنوں سے اپنی بھتیجی عابدہ سے نہیں ملی تھی۔ وہ اس کی حویلی کی طرف چل دی۔ جب وہ حویلی پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے باہر سے آواز لگائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ سلیمہ بیگم اندر گئیں تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہوں نے شمیم بیگم کو ان کے کمرے میں دیکھا۔ وہ بستر پر لیٹی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شمیم آپی، سلیمہ بیگم نے انہیں آواز دی تو شمیم بیگم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ بہت ہی کمزور ہو گئی تھیں۔ تم؟ سلیمہ بیگم نے پوچھا۔ آپ یہاں اکیلی ہیں آپا؟ عابدہ کہاں ہے؟ یہ سن کر شمیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا سلیمہ، عابدہ اب بہت بدل گئی ہے۔ وہ رات رات بھر اپنے کمرے میں رہتی ہے، ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مجھے تو وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھے۔ یہ سن کر سلیمہ بیگم کو اندر تک جھٹکا لگا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں ہے وہ ابھی؟ تب شمیم بیگم نے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، مگر تم ابھی وہاں بالکل مت جانا، کیونکہ وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتی ہے۔ عابدہ کی ماں کی یہ باتیں سن کر سلیمہ بیگم کو اب شک ہو رہا تھا، ان کے بیٹے کی حالت، اور اب یہ سب سن کر انہیں لگا جیسے کوئی کنیکشن ہے، ضرور کوئی بات ہے، کیونکہ وہ عابدہ اور رومان کی محبت سے واقف تھیں۔ وہ عابدہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروازہ بند تھا، اندر سے ایک دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ سلیمہ بیگم نے دروازہ کھٹکھٹایا، عابدہ؟ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سلیمہ بیگم نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ نہیں کھلا تو انہوں نے زور لگایا اور اچانک وہ دروازہ کھل گیا، اور پھر جو کچھ انہوں نے اندر دیکھا اس سے ان کی چیخ نکل گئی۔ کمرے میں 7 کالی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ فرش پر لال سندور سے ایک گول گھیرا بنا ہوا تھا، اور اس گھیرے کے بیچ میں عابدہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتلا تھا، اور وہ اس پتلے میں سوئیاں چبھا رہی تھی۔ عابدہ کے چہرے پر ایک عجیب سا پاگل پن تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور وہ وہی منتر دہرا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بالکل ایک پاگل کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر سلیمہ بیگم نے اسے پکارا، عابدہ، یہ سب کیا کر رہی ہو تم؟ عابدہ نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سلیمہ بیگم پر پڑیں، مگر وہ آنکھیں عابدہ کی نہیں تھیں۔ ان میں کچھ اور تھا، کچھ بہت ہی عجیب، بہت ہی ڈراونا۔ عابدہ نے دھیرے سے کہا، ارے پھوپھو، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تب سلیمہ بیگم نے کہا، یہ سب کیا ہے عابدہ؟ یہ پتلا، یہ موم بتیاں، یہ کالا جادو ہے نا؟ ان سے یہ بات سن کر عابدہ نے ایک عجیب سی ہنسی ہنسی۔ ہاں پھوپھو، کالا جادو، وہ جادو جو آپ کے بیٹے کو دھیرے دھیرے تباہ کر رہا ہے، اور بہت ہی جلد وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ سلیمہ بیگم کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہتھوڑا مار دیا۔ انہوں نے کہا، اس کا مطلب رومان کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہے؟ تب عابدہ نے ٹھنڈی آواز میں کہا، ہاں، اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا یہ اس کی سزا ہے۔ اس نے مجھ سے پیار کا ناٹک کیا اور پھر مجھے دھوکہ دیا، اب وہ اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ یہ سن کر سلیمہ بیگم رونے لگی۔ انہوں نے کہا، یہ تو گناہ ہے عابدہ، بہت بڑا گناہ، اور رومان وہ مر جائے گا۔ عابدہ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو، تم ایسا نہیں کر سکتی عابدہ۔ عابدہ نے کہا، میں کر سکتی ہوں پھوپھو، اور میں کروں گی، جب تک وہ پوری طرح تباہ نہیں ہو جاتا میں نہیں رکوں گی۔ سلیمہ بیگم آگے بڑھیں۔ انہوں نے عابدہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ان کا ہاتھ عابدہ کو چھونے والا تھا انہیں لگا جیسے انہیں بہت تیز کرنٹ لگا ہو۔ سلیمہ بیگم پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کا ہاتھ جل گیا تھا، جیسے کسی آگ نے چھو لیا ہو۔ تب عابدہ کہنے لگی، آپ مجھے روک نہیں سکتی پھوپھو، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔
सलीमा बेगम रोती हुई वहाँ से चली गईं। वो सीधे अपने घर पर पहुंची। उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया और कहा, हमें किसी से मदद लेनी होगी, कोई ऐसा जो इस काले जादू को तोड़ सके। अगले दिन शाम को कुछ लोगों ने रोमान को सहारा देकर आबिदा की हवेली तक पहुंचाया। रोमान बहुत ही कमज़ोर हो गया था, उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। आबिदा हवेली के बाहर खड़ी थी, जैसे वो उसका इंतज़ार ही कर रही हो रोमान के आने का। रोमान आबिदा के सामने आया और उसने आबिदा के सामने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो आबिदा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं लालच में आ गया था आबिदा, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने क्या खोया। मैंने तुम्हारा प्यार खोया, तुम्हारा भरोसा खोया, मुझे माफ़ कर दो आबिदा। रोमान की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज़ टूट रही थी। आबिदा ने उसे देखा, उसके दिल में एक पल को रोमान के लिए हमदर्दी जागी। ये वही रोमान था जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसके लिए जान देती थी। अब वो उसके सामने घुटनों पर था, टूटा हुआ बर्बाद रोमान। मगर फिर उसे याद आया वो रात, वो बरगद का पेड़, रोमान के वो अल्फाज, तुम्हारे पास क्या है आबिदा? एक टूटी फूटी हवेली और एक बीमार माँ। आबिदा ने कहा, बहुत देर हो चुकी है रोमान, ये सब तुमने तब नहीं सोचा जब तुमने मुझे धोखा दिया था। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन उसी वक्त रोमान की बीवी सना आगे आ गई, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने आबिदा से कहा, मैं जानती हूँ आबिदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर अब रोमान को छोड़ दो। तुम मुझसे सब कुछ छीन सकती हो, मेरा सब कुछ ले सकती हो, मेरे जेवर, मेरा पैसा, सब कुछ, मगर रोमान को मुझसे मत छीनो। आबिदा ने सना की तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हारे जेवर, तुम्हारा पैसा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस बदला चाहिए था। तब आबिदा की अम्मा भी उससे कहने लगी, माफ़ कर दो बेटा, अपने लिए ना सही मेरे लिए माफ़ कर दो इसे। कुछ देर बाद आबिदा ने अपना सर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। उसने रोमान की तरफ देखा और कहा, जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, दोबारा कभी वापस मत आना। रोमान और बाकी लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए और फिर आबिदा अपने कमरे में गई। वहाँ वो पुतला अभी भी पड़ा था, उसमें सुइयाँ चुभी हुई थी। आबिदा ने वो पुतला उठाया, उसने एक एक करके सारी सुइयाँ निकाली, फिर उसने वो पुतला उस आग में फेंक दिया और बोली, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ रोमान। और फिर उसने वो दोनों किताबें निकाली, वो किताबें जो वो शहर से लेकर आई थी, उसने उन्हें भी आग में फेंक दिया और सब कुछ ख़त्म कर कर वो जाकर अपनी अम्मा के गले लग गई। उसने कहा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। वो ये कहते हुए रोने लगी। आबिदा की अम्मा ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। आबिदा को भी उस दिन बहुत सुकून लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसने क्या किया है और उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो सोई तो उस रात उसने ख्वाब में देखा कि जिस कमरे में वो ये काला इल्म किया करती थी, आबिदा वहीं बैठी है। और तभी अचानक उस कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरे में हर तरफ अंधेरा छा गया। और तभी उस अंधेरे में आबिदा ने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। उसने कहा, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया ना, तूने ये अमल जिसे तबाह करने के लिए किया था, तूने ही उसे माफ़ कर दिया है। ये इस काली दुनिया के उसूलों के ख़िलाफ़ है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर आबिदा डर गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? तब उस आवाज़ ने कहा, मैं वो काली ताकत हूँ जिसे तूने बुलाया था और अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। आबिदा चिल्लाने लगी, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तब उस औरत ने कहा, तुझे चलना ही होगा, तूने काले इल्म का रास्ता खुद चुना था, अब इसका अंजाम भी तुझे खुद ही भुगतना होगा। आबिदा की घबराकर आंख खुल गई। उसने देखा उसकी अम्मा उसके बराबर में बेसुध पड़ी थी, उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। आबिदा उन्हें देखकर चिल्लाई, लेकिन उनमें तब तक कुछ नहीं बचा था। आबिदा ने जो किया था उसका अंजाम उसके सामने था।
اس نے اپنی اماں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ عابدہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اماں، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو بھی کھو دیا۔ اس رات عابدہ نے اپنی اماں کو دفنایا۔ گاؤں کے کچھ لوگ آئے، مگر زیادہ تر لوگ ڈر سے دور رہے۔ سب جانتے تھے کہ عابدہ نے کالا جادو کیا تھا۔ دفن کے بعد عابدہ اپنی حویلی میں واپس بھی نہیں آئی تھی کہ اسے راستے میں ہی خبر ملی کہ رومان بھی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ رومان کی موت کا سن کر وہ وہیں گر پڑی۔ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گھر تو اجاڑا ہی تھا، رومان کا گھر بھی اجاڑ دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گری کراہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی۔ وہ زبردستی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اور تبھی اسے اپنے سامنے کھڑی وہی بوڑھی عورت دکھائی دی جو اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ عابدہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور وہ وہیں گر گئی۔